बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़े दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ मुलाकात का मौका मुझे मिल रहा है और उसकी वजह यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। अब इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्की सतह पे और ख़ास तौर पे मुल्क की जो सियासत है उसका जो अहवाल है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिमतों में हमें जाता दिखाई दे रहा है। कोई एक ख़ास सिमत जो है हमारी सियासत की, हमारे इर्द गिर्द जितने भी सियासतदान हैं जो कि इस वक्त अपकमिंग इलेक्शंस जो कि 8 फरवरी को होना तय पाए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब उससे पहले आपने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत से सर्वेज भी आए हैं। रात को एक चैनल पे और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक सर्वे गर्दिश कर रहा था जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी ने वो सर्वे किया था वो कोई इतनी मुस्तनद किस्म की, कोई मोतबर किस्म की नहीं है। लेकिन उस सर्वे को बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से फैलाया जा रहा था और उसमें ये दावा किया जा रहा था कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक हज़ार लोगों से सर्वे किया गया और उसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो 47% लीड रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 20 से लेकर 25 और किसी जगह पे 27% तक लोगों में मकबूल है और उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक का नंबर आता है और फिर पीपल्स पार्टी जो है वो 2-4% के साथ चौथे नंबर पे है। तकरीबन 27% लोग जो हैं वो किसी के साथ भी नहीं चलना चाहते और दीगर जमातों के साथ जो है वो 5 से 9% लोग हैं। गोया इस सर्वे के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी भोंडी सी कोशिश की लोगों के आगे ये चीज़ रखने की कि वो इस वक्त पाकिस्तान ख़ासतौर पे लाहौर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ज़ाहिर इस पर क्या होना था, इस पर हंसी उड़नी थी, इस पर मजाक बनना था, इस पर ट्रोल्स होने थे और वो हो रहे हैं और उन्हें होना चाहिए। उसकी वजह हम जिस सदी में जी रहे हैं, अब आप देखें कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वारिद हो चुका है। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जितने भी सियासतदान इस वक्त लूप में हैं और जो हमारा लीडर होने का दावा करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनकी इंटेलिजेंस ऑलरेडी आर्टिफिशियल ही है, मसनूई जहानती है। वो कोई ज़हीन, वो कोई कौमी रहनुमा, वो कोई बड़े पाए के लीडर जो कि इस मुल्क को ना सिर्फ ये कि मुश्किलात से निकालें बल्कि कौम को दीगर फोरम्स के ऊपर भी लीड कर सकें, ऐसा जो पोटेंशल है, ऐसी जो सलाहियत है, ऐसी जो काबिलियत है, वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी जमात का सरबरा या किसी भी जमात का कोई सीनियर तरीन लीडर भी नहीं रखता। डंग टपाव वाले लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। अवाम जाए भाड़ में और जो मर्जी करे। कल आपने एक और मुजाहरा देखा उस्मान डार की वालदा की जानिब से। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि माएँ जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं और उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा की जो वीडियो आई उसमें जो कंडीशन थी बहुत बेहतर होता कि वो अपने उस गरीबान को बंद कर लेती। चादर ऑलरेडी उनके कंधे पे मौजूद थी, वो उसको ज़रा फैला लेती, लेकिन बहरहाल वो माँ जैसी हैं, वो माँ हैं। उन्होंने यही मुनासिब समझा होगा कि वो उसी हालत में कैमरे पे खड़े होकर लोगों से बात करें कि जो हालत मुबैना तौर पे उनकी पुलिस की जानिब से बनाई गई। उसमें DPO सियालकोट की जानिब से तरदीद आ गई और उसको सरासर झूठ और इल्ज़ाम और प्रोपोगेंडा करार दिया गया। दोनों सूरतों में फ़ैसला आपके ऊपर है कि पुलिस सच कहती है या उस्मान डार की वालदा की बातों में सदाकत है। लेकिन उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे उस्मान डार और जैसे फैज़ुल हसन चौहान, जैसे शहबाज गिल, ये लोग वो थे कि जो अपनी ज़बान दराजी, लंबी ज़ुबान, गलीज़ गुफ्तगू की जानिब की वजह से मशहूर थे। इन लोगों के अंदर डिसेंसी, डिसेंट तरीके से बात करना, सुमन जैसे अर्ज़ किया ना कि कोई भी लीडर चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो जैसे आबिद शेर अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली, जैसे तलाल चौधरी। अब ये वो लोग हैं कि जो डिसेंट नहीं है, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है,
جن کو سلیقہ نہیں ہے. تو آپ نے پھر اس کا نتیجہ دیکھا کہ بڑا اچھا سا طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی قسم کا گلہ ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے، تو آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، عدالت میں جائیں، ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کی عزتیں نہ اچھالیں. عثمان ڈار نے بہت پہلے سیالکوٹ کے اندر ایک جلسے میں مریم نواز کو چلتی ہوئی عورت کہا تھا، اور پھر چلتی ہوئی کینچی کہا تھا، اور پھر نواز شریف کے بارے میں یہ کہا تھا کہ لکھ دی لعنت ہو تجھ پہ. یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. آج جب عثمان ڈار کے اپنے گھر میں یہ چیز آئی ہے تو دوبارہ عثمان ڈار کی جو زبان ہے اس کو لگام نہیں ڈلی، اور آج اس نے چوک کے اوپر کھڑے ہو کے دوبارہ کچھ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ خواجہ آصف کے بارے میں مجھے شک ہے کہ یہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہے. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ ان ویڈیوز کو نکالیں اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں ہم رہنما کہتے ہیں، جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، جن کو ہم نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو. تو مساوی طور پہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اور اس کا کلچر خراب ہے، یا وہ ناچ گانا کرتی ہے، یا وہ گالم گلوچ کرتی ہے، یا پروپیگنڈا کرتی ہے. سب کرتے ہیں ہاں، لیکن ان کی پریزنٹیشن میں فرق ہے. اور یہی میرا آج کا موضوع ہے. میری اپنی ذاتی رائے میں آپ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے پابند سلاسل ہو کے بیہائنڈ دا بارز، سلاخوں کے پیچھے، ان تمام حریفوں کو کہ جو جتنے بھی ماضی میں طاقتور رہے ہوں، جنہوں نے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں یا حال میں پینگیں بڑھائی ہوں، ان سب کو بہت بری طرح شکست فاش سے دوچار کر دیا ہے. اور الیکشن کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. الیکشن کے بارے میں کیا ہوگا، اب ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس بارے میں بہت کچھ کہنے سے منع کر دیا ہوا ہے، تو ہم کچھ نہیں کہتے. ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اس کے اندر کون سی جماعتیں ہوں گی، کون سی جماعتیں جیتیں گی، کون سی جماعتیں نہیں ہوں گی، کن کے پاس نشان رہے گا، کن کے پاس نہیں ہوگا، وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. ظاہر علم نجوم یا پمسٹری کو تو میں نہیں جانتا کہ جس کی بنیاد پہ میں مستقبل کے بارے میں آپ کو پیشین گوئی کر سکوں. لیکن وہ ہوگا الیکشن کا دن. 8 فروری 2024 کی رات 10 بجے تک میکسیمم اب تک صورتحال واضح ہو جائے گی. وہ تصویر بن جائے گی جس کا ابھی دھندلا ساکس جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ کون جیتے گا، کتنا جیتے گا، کتنی میجورٹی لے گا، اور اس کے بعد کون جو ہے وہ حکومت بنائے گا. تو اس بات کو ہم 8 فروری تک چھوڑتے ہیں. لیکن شکست کیسے ہوئی، نواز شریف کو شکست کیسے دی، عمران خان کی جیت کیسے ہو گئی، دیٹ از آل اباؤٹ پریزنٹیشن. آپ دیکھیں کہ آج میں کسی زمانے میں جب پی ٹی وی میں ایز اے پروڈیوسر اور ایز اے اینکر جاب کر رہا تھا تو کچھ عرصہ تقریباً 2 سے 3 سال میں نے پی ٹی وی گلوبل میں بطور ٹرانسمیشن کنٹرولر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اب ٹرانسمیشن کنٹرولر جو ہے اس کا کام بنیادی طور پہ پریزنٹیشن ہوتا ہے، اور چونکہ پی ٹی وی ایک سرکاری ادارہ ہے، ایک مناپلی ہے، سیاسی بھرتیاں ہیں اور کرپشن اپنے عروج پہ ہے، تو اس کی وجہ سے، اور تب بھی بہت زیادہ تھی، لوگ اس بات پہ دھیان نہیں دیتے تھے. ڈنگ ڈپاؤ کی پالیسی تھی کہ مہینے کے اینڈ پہ آپ لوگوں نے اپنی سیلری لے لینی ہے. تو پاکستان ٹیلی ویژن مار کھاتا ہے اپنے پریزنٹیشن کی وجہ سے. کانٹینٹ بہت اچھا ہے. آپ بھی اگر آج بھی اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے ڈراماز دیکھیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ملی نغمے دیکھیں، پی ٹی وی کی نعتیں دیکھیں، پی ٹی وی کے شوز دیکھیں، تو وہ آپ کو بڑے ہی کریڈیبل نظر آتے ہیں. ان کے اندر آپ کو معاشرے کا عکس نظر آتا ہے. ان کے لکھنے والے آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، اور اس میں پرفارم کرنے والے آپ کو پاکستان کے بڑے زبردست قسم کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ٹی وی کو کوئی دیکھتا نہیں؟ اس کی وجہ پی ٹی وی کی پریزنٹیشن ہے کہ پی ٹی وی کی پریزنٹیشن نہیں اچھی، سکرین کے اوپر ان کی گرپ نہیں ہے. اب ہماری جنریشن کے جو لوگ ہیں، جو کہ لاسٹ جنریشن ہے، وہ تو پھر بھی اپنے بچپن کو ریکال کرتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن کے ان چیزوں کو دیکھتی ہے. وہ گیسٹ ہاؤس کو دیکھتی ہے، وہ اندھیرا اجالا کو دیکھتی ہے، وہ راہیں کو دیکھتی ہے، وہ دن کو دیکھتی ہے،
وہ دھواں کو دیکھتی ہے، وہ اس طرح کے بے شمار جو ڈرامے تھے جو بچپن کی یادگار تھے ان کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ لیکن ہمارے بچے وہ پی ٹی وی کے اگر یہی حال رہا تو اس کو ہرگز نہیں دیکھیں گے، وہ اس لیے کہ اس کی سکرین ہی اتنی روشن نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکے، تو وہ پرائیویٹ میڈیا کو دیکھیں گے۔ نو میٹر کہ پرائیویٹ میڈیا ان کو پریزنٹ کیا کرتا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتا ہے، وہ انفوٹینمنٹ یعنی انفارمیشن ود انٹرٹینمنٹ کرتا ہے، یا وہ انہیں بے راہ رو کر دیتا ہے، جو کہ دجالی میڈیا اس وقت کر رہا ہے۔ اب یہی حال آپ ذرا اچھے ریسٹورنٹس کی بات کریں، آپ کے گھر میں آج دن کو یا آج شام کو جو کچھ بھی پکے گا، تو جب وہ کھانا پک کے تیار ہوگا تو وہ کھانے کے قابل ہوگا، آپ سمپل اس کو اپنی پلیٹ میں ڈال کے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہو تو آپ اس کی پریزنٹیشن، جس کو گارنشنگ کہتے ہیں، آپ اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو بڑے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے سجایا جاتا ہے، اور سجانے کے بعد اسے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو گارنشنگ کا دور ہے، پریزنٹیشن کا دور ہے، چاہے وہ چیز کھانے والی ہو چاہے وہ چیز دکھانے والی ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر آپ نے لوگوں کے دماغوں کو جیتنا ہے، ان کے ذہنوں کو فتح کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے اسے پریزنٹیشن کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ پریزنٹیشن جس کی بنیاد پہ بلا شبہ عمران خان کی جو جماعت ہے وہ فتح سے ہمکنار ہے، اور اس نے اپنے حریفوں خاص طور پہ میاں نواز شریف کی جماعت کو بڑی شکست فاش سے دوچار کر رکھا ہے۔ چاہے نون لیگ جتنے مرضی سرویز جعلی اور اصلی اٹھا کے لے آئے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ ہم تو 47% کی میجورٹی سے آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی ہے، جو ٹی ایل پی ہے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن نہیں، لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور ہنس کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بیہائنڈ دا بارز عمران خان کی پریزنٹیشن، عمران خان کا وہ طاقتور سوشل میڈیا ہے جس کو آپ پروپیگنڈا کہہ لیں، جس کو آپ ففتھ جنریشن وار کہہ لیں، جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں۔ آپ ان کے یہ جو آن لائن جلسہ ہوا ہے نا جی، اس کو جتنا مرضی تنقید کا نشانہ بنائے، اس کا جتنا مرضی تمسخر اڑائیں، لیکن انہوں نے مارکیٹ کے اندر ایک نیا آئیڈیا لانچ کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ کل کو اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی یہی کام کرے تو وہ اس میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دے کہ جناب دیکھیں آج کے جدید دور میں ہم نے آن لائن جلسہ کیا، لیکن اب چونکہ وہ نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے اور نہیں کر سکتے، تو ہاتھ نہ پہنچے تھوک کڑوی والی بات ہے کہ وہ اب اس کو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا تمسخر اڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب یہ بڑی علیحدہ بحث ہے، اور ہم شروع سے یہ بحث آپ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور 9 مئی کو جو ہوا وہ عمرانی دور اور عمران خان اور عمران خان کی جماعت کے لوگوں کی سب سے سنگین غلطی تھی، جس کا خمیازہ ان کو کئی سالوں تک جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ بغاوت کے زمرے میں باہر آ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد اس جماعت کو اپنی موت آپ مر جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ اس جماعت میں ایک نئی روح پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی شنید ہے کہ فواد چودھری، جس کو کبھی آپ نے اسلام آباد کی عدالتوں کی راہداریوں کے اندر بھاگتے، گرتے، ہانپتے، کانپتے، اٹھتے، بیٹھتے، روپوش ہوتے اور چھپتے دیکھا، وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان طاقتوروں کی ناکامی ہو رہی ہے جو اس جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دینا چاہتے ہیں، زمین کے اندر دفن کر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ کل وہی عثمان ڈار آپ کو بالکل ویسے ہی گرجتا برستا جو نظر آیا ہے سیالکوٹ کی گلیوں میں، تو اس کا واضح اور شفاف مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ حاصل ہے، اور ان کی جو پریزنٹیشن ہے، لوگ 9 مئی کے واقعات کو اپنے گھر کی سکرینوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ڈینائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہوا ٹھیک ہوا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ کسی دوسرے 9 مئی جیسے سانے کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ لیکن اگر یہ بڑھ بھی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی حقیقت یہ ہے کہ مقبول ترین جماعت، میں ہمیشہ سے اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ اگر آپ ایک شفاف فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواتے ہیں جس میں عوامی امنگوں کے مطابق ان کے ووٹ کو وہی عزت دی جاتی ہے جس کا مطالبہ ہر جماعت کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن سے جیتے گی۔
اس کے بعد کیا ہوگا، ملک کس طرف جائے گا، معیشت کا کیا بنے گا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس وقت جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کی بنیاد پہ عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے مجرم نہیں مظلوم پیش کر کے، 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ نہیں بلکہ ایک قومی ہیرو اور لیڈر پیش کر کے، اپنی 4 سالہ حکومتی کارکردگی میں معیشت کی ناکامی کا ذمہ دار نہیں بلکہ پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کا رہنما پیش کر کے، اور اس جھوٹ کو اتنا بول کے کہ اب وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگا ہے، تو وہ باقی جماعتوں سے جیت گئے ہیں۔ نون لیگ کے پاس اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو جنریشن ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، جو 20 سے 30 سال کے لوگ ہیں، ان کی پوری زندگی کے اندر یہ بات سچ ہے، چاہے کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے، لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اگر کچھ ڈیلیور ہوا ہے، چاہے وہ انرجی سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پاور سیکٹر میں ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر میں ہو، وہ تعمیرات میں ہو، وہ انڈسٹری کے اندر ہو، وہ پبلک ویلفیئر میں ہو، وہ تعلیم میں ہو، وہ صحت میں ہو، وہ معیشت میں ہو، وہ معاشرت میں ہو، وہ میاں نواز شریف کے دور میں ڈیلیور ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، آج بھی چور چور کہتے ہیں، لاڈلا کہتے ہیں اور مختلف القابات سے نوازتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی پریزنٹیشن کا نہ ہونا ہے، اس پریزنٹیشن کا کہ جس کے سہارے پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت بنتی جا رہی۔ اور آخر میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہیں تو اس کے مطابق جو اپنی حکمت عملی جو اسٹریٹجی تیار کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس شاید بلے کا انتخابی نشان نہ رہے، اور انہیں اس بات کا بھی تھوڑا سا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ شاید ان کی جماعت ہی کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو انہوں نے وہ جو لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ لوگ ہیں، جیسے مراد سعید ہے، جیسے اعظم سواتی ہے، جیسے بابر اعوان ہے، جیسے فواد چودھری ہے، جیسے پرویز الہی ہے، جیسے شاہ محمود قریشی ہے، جیسے خود عمران خان ہے، تو ان کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ عملی طور پہ گراؤنڈ میں شاید 8 فروری کے انتخابات میں نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی، لیکن یہ سچ ہے کہ 2018 میں جو کچھ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا وہی اب عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ 2018 میں عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہی اب نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے منظر بدل چکا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے اس وقت اس پروپیگنڈے کو سامنے نہیں لایا تھا کہ جو فوج کے خلاف ہو، جو بغاوت پہ اکساتا ہو، جو 9 مئی کرواتا ہو، یہ خاصہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے اب یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کو آزاد حیثیت میں لڑیں، چاہے وہ ایم این اے کا الیکشن ہو، چاہے وہ ایم پی اے کا الیکشن ہو۔ جب وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے اور حلقے کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ان کا جو ٹلٹ ہے، جو جھکاؤ ہے، وہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ ہے، اگر وہ اس بنیاد پہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں تو جانا ہی ہوگا، تو تب وہ ایک نئی پارٹی کی صورت میں تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، اور یوں پی ٹی آئی کا جو راستہ ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کا وہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی سمارٹ سٹریٹجی ہے، یہ بڑی ہی سمارٹ قسم کی حکمت عملی ہے جس کی جانب دوسری جماعتوں کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو اگر اپنی شخصیت کے حصار سے باہر نکلیں، اگر انہیں اپنی ڈریسنگ سے فرصت ملے، اگر انہیں اپنے انداز اور اپنے سٹائل سے تھوڑا سا وقت ملے، اگر بلاول کو اپنے مرحوم نانا کی زندہ 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 کے نعرے لگانے سے ٹائم مل جائے، اور بلاول کو اس فضول اور بھونڈی قسم کی بات سے بھی نجات مل جائے کہ اب بوڑھوں کو یا بزرگوں کو سیاست سے نکال دینا چاہیے، پھر وہ یہ سوچیں کہ آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے، آپ نے پریزنٹ کرنا ہے۔ 9 مئی ہونے کے باوجود آپ تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی اچھی پریزنٹیشن مارکیٹ کے اندر نہیں لانچ کر سکے۔ فوج کے خلاف ایک بغاوت، شہداء کے یادگاروں پہ حملہ، ان کی تصویروں اور ناموں پہ جوتے برسانا، اور یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا، اس کے بعد اگر آپ لوگ سمارٹ انف ہوتے، چاہے وہ مریم نواز ہوتی یا بلاول بھٹو ہوتے، تو وہ
اپنی پریزنٹیشن سے پاکستان تحریک انصاف کو دفن کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہی پرانے دقیانوسی طریقوں پہ کاربند ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی 5th جنریشن وار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروپوگنڈا اور جھوٹ کے ذریعے اس طرح کی چیزیں کر کے، جیسے کہ یہ آن لائن جلسہ ہوا ہے، جیسے کہ یہ لوگ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ نئے نئے ٹرولز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جیسے نئے نئے بینرز آ رہے ہیں، جیسے نئے نئے سٹیکرز آ رہے ہیں، جیسے واٹس ایپ کے سٹیٹس آ رہے ہیں، جیسے عمران خان کو مہاتما بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو نئی نسل ان کا ٹارگٹ ہے، اور نئی نسل کا کچا ذہن ہے، جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تو ان کے اندر عمران خان کا ہیرو ہونا، عمران خان کا مرشد ہونا، عمران خان کا دلیر ہونا، نڈر ہونا، ایماندار ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ اتنی خوبصورتی سے، اتنے پکے انداز سے بٹھا دیا گیا ہے کہ اب اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ آن اے ریئل گراؤنڈ نہیں جیت سکتے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ویسے ہی آگے آ جائیں گے کہ جیسے عمران خان صاحب خود 2018 میں آگے آئے تھے، لیکن پریزنٹیشن کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کو مارکیٹ سے وہی بندے ڈاکٹر ارسلان جیسے اور اس زمانے کے ڈاکٹر فرحان ورک جیسے اور اظہر ماشوانی جیسے جو لوگ ہیں، جو شاطر ذہن ہیں، جو دماغ ہیں، جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں، ان کو ویسے بندے ہائر کرنے چاہیے۔ یہ پی ٹی وی والی پریزنٹیشن نہ دیں، پی ٹی وی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جماعتیں جن کو اپنے پچھلے 16 ماہ کی حکومت میں پی ڈی ایم کہا، جس میں وہ تمام جماعتیں شامل ہیں جو تحریک انصاف کے علاوہ ہیں، ان کی پریزنٹیشن پی ٹی وی والی ہے، تو کانٹینٹ ان کا پی ٹی وی کی طرح بے شک جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی انہوں نے ڈیلیور کیا ہو، جتنا مرضی انہوں نے اس قوم کی خیر خواہی کا بندوبست اپنے اپنے ادوار میں کیا ہو، خاص طور پہ نون لیگ نے، لیکن چونکہ پریزنٹیشن پی ٹی وی والی ہے، چونکہ سکرین بڑی ڈل ہے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس کے بدلے میں آپ پرائیویٹ میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، چونکہ سکرین بڑی سٹرونگ ہے، تو اس میں وہ تمام لوگ، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوں، دین کے حوالے سے ہوں، معیشت کے حوالے سے ہوں، سیاست کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تھنک ٹینک بن کے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ حسن نثار جیسے ہوں، چاہے وہ ایاز امیر جیسے ہوں، چاہے وہ جاوید غامدی جیسے ہوں، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے ہوں، چاہے وہ آفتاب اقبال جیسے ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، لیکن چونکہ ان کی سکرین بڑی روشن ہے، ان کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے، تو وہ اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو جماعتوں کو اس پریزنٹیشن کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔